प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अलीना फारूक शेख। सबसे पहले तो एक बड़ा ही अहम इशू जिसके ऊपर आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहते हैं। तकरीबन 22 घंटे गुजर चुके थे। जियो न्यूज़ के रिपोर्टर अली इमरान सैयद का कुछ पता नहीं लग रहा था। बताया जा रहा था उनकी अहलिया की तरफ से कि वो गुज़श्ता रात निकले अपने घर से, बेकरी जो घर के कोने पे थी वहाँ से कुछ सामान लेने के लिए, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं आए। खुश आइंद बात ये कि कहा जा रहा है कि उनकी अहलिया से अब उनका राब्ता हो गया है 22 घंटे बाद, और अली इमरान सैयद साहब शायद अपनी वालिदा के घर पे हैं। खैर इसमें मज़ीद डिटेल्स आनी हैं, अपडेट्स आनी हैं, जैसे जैसे हमें मौसूल होंगी उसको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन प्रोग्राम में एक तो हमने बात करनी है आज जो बड़ा फ़ैसला आया है, तहरीरी फ़ैसला, जस्टिस काजी फ़ायज़ का तफसीली फ़ैसला जारी किया गया है। उसमें क्या अहम पॉइंट्स थे, क्या अहम ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि जजेस की जानिब से दी गई हैं, और जस्टिस याहिया अफरीदी का जो डाइसेंटिंग नोट है उसको भी थरली हम डिस्कस करेंगे अपने एनालिस्ट के साथ। लेकिन अपोजिशन इत्तेहाद कल पीडीएम कोयटा में अपना तीसरा जलसा करने जा रही है और सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। जनाब मरियम नवाज़ तो निकल चुकी हैं कोयटा के लिए और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अब तक पहुंच भी चुकी होंगी। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, तो उनकी शिरकत पे बहुत ज़्यादा सवालात हैं। एक जानिब कहा जा रहा है कि शायद जो बिलावल भुट्टो हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करें गिलगित से ही। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि शायद राजा परवेज़ अशरफ को बल्कि यहाँ पे कोट करते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कोई राब्ता या कोई रास्ता नहीं बन पा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित से वीडियो लिंक के ज़रिए भी खिताब करें इस जलसे से। जनाब बड़ी चहमगोइयाँ भी हो रही हैं बिलावल भुट्टो की अदम शिरकत के ऊपर। कहा जा रहा है कि वो जो नवाज शरीफ साहब का खिताब था उसके बाद शायद पीपल्स पार्टी ने अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस कर लिया इस इत्तेहाद से। तो क्या इसके अंदर चल रहा है सब कुछ, क्या हो रहा है पाकिस्तानी सियासत, खासकर ये जो पीडीएम है, क्या ये अवाम के जो हैं ये उठा पाएंगे? सवाल हमने कुछ बुनियादी यूँ रखा है अपने एनालिस्ट के लिए कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी के जलसे में शिरकत ना करने की वजह क्या है। ओपन ऑप्शन है हमारे तमाम एनालिस्ट के पास, और हमारे रेगुलर पैनल के साथ साथ हमें ज्वाइन करें कल की सिचुएशन पे खास तौर पे बात करने के लिए सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब बिलावल भुट्टो के तर्जुमान भी हैं। पीटीआई की तरफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब, मजहर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब और महमद सरफराज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रेगुलर पैनल का हिस्सा। भट्टी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं आज की गुफ्तगू का। वैसे तो मुस्तफ़ा साहब से पूछेंगे हम कि क्या वजह है, शरीक हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है? बड़ी कुछ दिनों से चहमगोइयाँ चल रही हैं, वजूहात भी बताई जा रही है क्यों नहीं बिलावल साहब आएंगे, आपको क्या लगता है? देखिए मैडम शेख, मैं इस सवाल पे इसका सिर्फ जवाब देना चाहूँगा मुख्तसर सा, क्योंकि मैं दूसरे सवाल पे जो अली इमरान वाला है उस हवाले से बात करना चाहूँगा। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि ये तो सुना जा रहा है कि वो शायद वीडियो लिंक से ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये एक हकीकत है कि वो पीपल्स पार्टी ने डिस्टेंस किया है, और वो नवाज शरीफ साहब के बयानिए की वजह से, जो सो कॉल्ड बयानिया है, खुद साख्ता बयानिया बन गया उनका, उसकी वजह से उन्होंने डिस्टेंस किया है। जहाँ तक मैं आना चाहता हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैडम शेख के अली इमरान वापस आए, खैर आफियत से घर पहुँचे। हमारे यहाँ हिस्ट्री भी रही है, हमारे यहाँ चीज़ें भी ऐसी होती रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये भी फैशन है कि किसी की बेर को कोई वट्टा मारे और वट्टा उसके घर चला जाए तो कहते हैं ये फ़लाँ एजेंसी ने किया होगा, और ये अगर कोई किसी का दरवाज़ा थोड़ा नॉक हो जाए तो घर बैठे ही कह देते हैं कि देखा फ़लाँ की साजिश है, आगे से कोई फ़कीर ही क्यों ना हो। बात यह है कि इसके ये एक हकीकत है। लेकिन दूसरी तरफ मैडम शेख, जो लोग मुतासर हुए हैं, मिसाल के तौर पे मलिया लोधी साहबा सीनियर हैं, उन पे भी पर्चे हुए थे, कभी इकट्ठे काम नहीं हमने किया, मैंने कभी उनके साथ इकट्ठे काम करने का मौका नहीं मिला। कामरान खान साहब पर भी पर्चे हुए, वो भी सीनियर हैं, काबिल एहतराम है। नजम सेठी साहब भी मैं उनके साथ कभी किसी इदारे में नहीं रहा। मतीउल्लाह जान के साथ कभी हम इकट्ठा नहीं काम कर सके। अरशद शरीफ के साथ कभी इकट्ठे काम नहीं किया। अबसार आलम साहब के साथ कभी इकट्ठे काम नहीं किया। हामिद मीर सलीम साफ़ी साहब तो बल्कि अब हमारे कोलीग हैं, बल्कि साफ़ी साहब को तो मैं अक्सर छेड़ता भी हूँ कि आप मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लाए, और वो कहते हैं कि मैं पिछता रहा हूँ अभी तक। तो इसके अलावा उमर चीमा, अहमद नूरानी, एजाज सैयद, फ़खर दुरानी, ये सारे वो लोग हैं जिनके साथ कभी भी इकट्ठे काम नहीं किया, और
اب ہم ہمارے وہ کولیگ ہیں، اور یہ سارے وہ لوگ، ان میں کچھ اور نام بھی رہ گئے ہوں گے، لیکن یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کو مختلف اوقات میں مختلف وقتوں میں جن پر کوئی کبھی تشدد ہوا، کبھی گاڑی کو پتھر لگا، کبھی کچھ نہ کچھ ہوا. اور یہاں مجھے وہ سلیم شہزاد بھی یاد آ رہے ہیں، ولی بابر بھی یاد آ رہے ہیں، عبدالعزیز میمن بھی یاد آ رہے ہیں، اور بہت سارے جنہوں نے جانیں قربان کی اس پروفیشن کے لیے. کہنا یہ ہے کہ یہ جتنوں کے میں نے نام لیے ہیں، جن میں سینئرز بھی ہیں اور میرے دوست کولیگز بھی ہیں، ان سب سے میرا کوئی چیز مشترکہ نہیں ہے، خیالات، نظریات، احساسات کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ہم 180 ڈگری کے فرق پہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اور یہی خوبصورتی ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے لوگ مجھے سنتے ہیں اور مجھے میرے ہوتے ہوئے ان کو سنتے ہیں. لیکن یہ سارے میرے لیے قابل احترام ہیں، یہ سارے میرے خاندان کا حصہ ہیں، یہ سب میں ہوں، یہ سارے میں ہوں، ایک ہم سارے اکٹھے ہوں تو ایک بنتا ہے. میری خواہش ہے تمام اپنے پاکستان سے کہ ان ساروں کو جس دن بھی آپ نے بے بس کرنا ہے، لاچار کرنا ہے، دلیل سے کریں. میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ فلاں میرے مقابلے میں جب آئے گا کسی پروگرام میں تو میں اس کو دلیل سے کروں گا، تو یہ باقی دلیل کے علاوہ کوئی رستہ نہ اپنائیں. آخری بات میڈم شیخ کرنی چاہتا ہوں میر شکیل الرحمان صاحب کی. ان کو 250-300 دن ہو گئے ہیں اندر ہوئے. ان کا اکلوتا بھائی کی ڈیتھ ہوگی دوران حراست، ان کے بہن کی کینسر سے ڈیتھ ہوگی دوران حراست، ان کی 90 سالہ والدہ اس وقت بستر پر ہے، وہ چل پھر نہیں سکتی. اور میر شکیل الرحمان کا کیس جو ہے وہ کتنا جھوٹا ہے، یا کتنے اس میں SOPs کے محکموں نے، نیب نے اس نے اپنی وائلیشن کی ہوئی ہے کہ بینیفیشری پکڑا گیا ہے، بینیفٹ دینے والے بائر ہیں، اور 2-4 گلیوں کا ہے اور 35 سال پرانا ہے. اور ان کا یہ جس دن کیس آیا تو میں نے سوچا کہ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کیس سچا ہو، اور میں نے بالکل بات نہیں کرنی تھی. اگر یہ کیس سچا ہوتا میر صاحب کے لیے ایک لفظ بھی نہیں بولنا تھا. میں ان کے ایک ایسے جو ان کا مخالف ہے وکیل، اس کے بڑا مشہور وکیل ہے، ان کے پاس لے گیا جو ان کو ملک دشمن بھی سمجھتا ہے. میں ان کے پاس لے گیا، میں نے ان کو کہا کہ یہ کیس ہے، ذرا پڑھ کے مجھے بتائیں کہ یہ سچا ہے جھوٹا ہے. انہوں نے 2 گھنٹے میں 2-3 مرتبہ پورا کیس پڑھا اور کہا کہ یہ کیس جھوٹا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں زیادتی ہوئی ہے. میر شکیل الرحمان کا اس لیے بھی میں عزت کرتا ہوں کہ میں جب سے جیو گروپ میں آیا ہوں، ان کے ادارے کی جو بھی لائن ہو یا وہ جو بھی کر رہے ہوں، کبھی انہوں نے کسی لمحے پہ مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ آپ نے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ بولنا ہے، یہ نہیں بولنا. اور سب سے بڑی بات کہ یعنی ان کا ایٹیچیوڈ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ نیب کو انہوں نے کہا کہ ہم آج کا ناشتہ ان کو لا کے دے سکتے ہیں، ان کے خاندان کو 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے کہا لے کے دے دیجئے. تو وہ جب آئے تو ان کو نیب دفتر کے بعد روک لیا گیا. 2 گھنٹے وہ باہر سڑک پہ بیٹھے رہے. 2 گھنٹوں بعد مجھے پتا چلا، میں نے فون کیا تو میں نے کہا آپ آئے کیوں تھے جب انہوں نے جانے نہیں دیا؟ انہوں نے کہا انہوں نے خود اجازت دی تھی، اس لیے ہم ناشتہ بنا کے لائے تھے. تو اب ان کی بیگم صاحبہ بولی، انہوں نے کہا کہ اب بھائی پتہ ہے میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا آپ نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی میں نے نیب اور حکومت کے لیے دعا کی اور واپس میں جا رہی ہوں کہ اللہ ان کو اور طاقت دے، اللہ ان کو اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ ہم پہ مشکل وقت آیا ہے، یہ گزر جائے گا، اور یہ ناشتہ جو ہے کوئی بات نہیں، کل کا صحیح پرسوں کا ناشتہ ہم میر صاحب کے ساتھ کر لیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پلیز اللہ کے نام پہ جب آپ طاقت میں ہوتے ہیں ظلم نہ کیا کریں، زیادتی نہ کیا کریں. احتساب ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے، بلا امتیاز ہونا چاہیے. مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. تو میری دعائیں ہیں وہ جو ہمارے پروفیشن میں شہید ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی، علی عمران اور ان کے خاندان کے لیے بھی، جن پہ برے وقت گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی، اور میر صاحب کی فیملی کے لیے بھی. بے شک بے شک بے شک ناؤ کا اظہار بھی کیا بھٹی صاحب نے اپنے تجزیے کے ساتھ ساتھ. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور اپنا جو بنیادی سوال ہے وہ ان سے پوچھتے ہیں. مصطفیٰ صاحب آپ ہیں ایٹ دا ہیلم آف افیئر، ذرا ہمیں بتائیں یہ 2 رائے پائی جا رہی ہے. ایک طرف فلوشہ خان صاحب کہتی ہیں ویڈیو لنک سے کریں گے، راجہ پرویز اشرف صاحب کہتے ہیں کہ جی کوئی راستہ نہیں بن رہا آنے کا، شرکت کریں گے نہیں کریں گے، کیا ہوگا؟ جی شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کے لیے. بلاول صاحب، پہلی چیز تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے جلسے میں کوئٹہ میں انشاءاللہ ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے. راجہ پرویز اشرف صاحب کی جس اسٹیٹمنٹ کا آپ نے حوالہ دیا، ہمارے لیے ٹیکنیکلی کچھ تھوڑی سی مشکلات آ رہی تھیں، لیکن اس کا ہم نے حل ڈھونڈ لیا ہے، اور وہاں سے وہ انشاءاللہ ویڈیو لنک کے ذریعے اسکردو سے
شرکت کریں گے PDM کے جلسے میں. ہم نے یہ آپشن بھی ہم نے بہت کوشش کی کہ فزیکلی کسی طرح ممکن ہو سکے کہ وہ وہاں کیمپین چھوڑ کے جو اس وقت وہ گلگت بلتستان میں کر رہے ہیں کہ وہاں سے وہ آ سکے کوئٹہ. لیکن اسکردو اور ناردرن ایریاز میں آپ کو پتہ ہے کہ ویدر بہت انپریڈکٹیبل ہوتا ہے اور وہاں پر فلائٹس صرف ایک فلائٹ ہوتی ہے جو ڈیلی اسلام آباد کے اور اسکردو کے درمیان چلتی ہے. تو وہ ممکن نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ وہاں سے ڈائریکٹ فلائی کر کے کوئٹہ پہنچ سکیں اور وہاں پر جلسے میں خود شرکت کر سکیں. تو بہرحال ہم نے ایک ٹیکنیکل حل اس کا نکالا ہے. جہاں تک چہ مگوئیوں کا تعلق ہے تو چہ مگوئیاں پہلے بھی تھیں کہ APC نہیں ہوگی, APC ہو گئی. پھر چہ مگوئیاں یہ تھیں کہ گجرانوالہ کا جلسہ نہیں ہوگا یا پیپلز پارٹی کراچی میں جلسہ ہوسٹ نہیں کرے گی, وہ سارا کچھ بھی ہو گیا. بلاول صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت بھی کریں گے انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد ہم اگلے مہینے پاکستان پیپلز پارٹی ایک جلسہ خود ہوسٹ کر رہی ہے PDM کے لیے ملتان میں, جس کا سارا انتظام اور ہر چیز سابق وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کر رہے ہیں. تو اور پھر اس کے اگلے مہینے دسمبر میں ہم ایک اور جلسہ. اچھا مصطفیٰ صاحب یہ ذرا بتائیں, یہ جو ایک رائے سامنے آئی ہے نا کہ شاید نواز شریف صاحب نے جو تقریر کی وہ بڑی جارحانہ تھی اور اس کی وجہ سے شاید تھوڑا سا ڈسٹنٹ کر لیا ہے پیپلز پارٹی نے یا بلاول صاحب نے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ PDM کا 26 نکات پر مشتمل ایک پولیٹیکل اعلامیہ ہے اور پھر اس کے بعد ایک ایکشن پلان ہے کہ ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں, اس موومنٹ کے مقاصد کیا ہے, اور جو پچھلے 2 سال گزرے ہیں اس حکومت کے, ان 2 سالوں میں کن کن چیزوں سے اس ملک کو گزرنا پڑ رہا ہے. ابھی ارشاد بھٹی صاحب آپ نے جو ابتدائیہ دیا فریڈم آف ایکسپریشن سب سے امپورٹنٹ. پچھلے 2 سالوں میں جو فریڈم آف ایکسپریشن کا جو ہمارا آئین بھی گارنٹی کرتا ہے اس کا جو حال ہو گیا ہے جب سے یہ حکومت وجود میں آئی ہے. میر شکیل الرحمان صاحب وہ خود جیل میں ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ایک آزادی صحافت اور ایک آزادانہ طریقے سے صحافت کرنے کی پاداش میں جیل میں رکھا گیا ہے, ان کے اوپر کیس بنایا گیا ہے اور بالکل ہی ایک جھوٹا کیس ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. اور اسی طرح باقی صحافیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, کئی صحافی اپنے روزگار سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. کئیوں کے ساتھ جو آج آپ کے جو رپورٹر کے ساتھ جو ہوا کراچی سے علی صاحب کے ساتھ, میں بلکہ یہاں پر اچھی خوشائند خبر بھی دیتی چلوں اپنے تمام پینلسٹ کو کہ اطلاعات کچھ ایسی آ رہی ہیں جیسا کہ ہم بڑے پر امید تھے کہ علی عمران سید صاحب واپس آ گئے ہیں, تو بڑی خوشائند بات. فواد چودھری صاحب آپ کی طرف لے کے آتے ڈسکشن, کہتے ہیں جی ورچولی شرکت کریں گے بلاول بھٹو زرداری, چلے یہ تو کلیئر ہو گیا, لیکن ورچولی کا امپیکٹ آئے گا وہ جیسے جب مریم نواز نے شرکت کرنی تھی کراچی جلسے میں تو وہ آ رہا تھا کہ بھائی نہیں کریں گی ورچولی کریں گی, اور پھر اس کے اوپر بھی یہی آ رہا تھا کہ وہ امپیکٹ ہی نہیں بنا سکیں گے. آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ نے بڑی اچھی خبر سنائی ہے کہ علی عمران نے ایک تمنائیں ان کے ساتھ ہے. دوسری بات یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ امپیکٹ آئے گا یا نہیں امپیکٹ آئے گا, دیکھیے اپوزیشن کی تحریک کا کوئی سیاسی فرینکلی کوئی آپس میں میل تال نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا بھانمتی میں کنبا جوڑا کہاں کی اینٹ تو کہیں کا روڑا. سو ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ آپس میں کوئی ان کا نہ کوئی نظریات, خیر نظریہ تو الحمدللہ کسی پر ان کا بھی نہیں ہے, کسی کا ان میں سے کسی کا بھی نہیں ہے, لیکن اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ان کا جو الائنس ہے تحریک ہے وہ ٹوٹل 8 کیسز کے اوپر کھڑی ہے. اگر 8 کیسز میں کسی کو لگتا ہے کہ ان کو ریلیف مل جائے گا یا ملنا شروع ہو جائے گا وہ اگلے دن کھسک جاتا ہے, دوسرے کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں ملے گا تو وہ تگڑا ہو جاتا ہے. اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی ظاہر ہے کہ 2 گروپس ہیں, ایک زرداری صاحب کا گروپ ہے, ایک بلاول صاحب کا گروپ ہے, اور دونوں کی سوچ میں بھی ایک جو ہے وہ فرق ہے جو ہمیں گاہے بگاہے جو ہے وہ ملتا رہتا ہے. اور جس طریقے سے یہ ایک تحریک چل رہی ہے اس میں آپ دیکھیے گا کہ کبھی اتار آئے گا کبھی چڑھاؤ آئے گا, اور چونکہ اس کی کوئی منزل نہیں ہے, جس کی ایک ایسا سفر جس کی منزل نہ ہو وہ سفر کتنے دیر جاری رہ سکتا ہے. لہٰذا ان کے لوگ جو آگے بڑھتے جائیں گے وہ بکھرتے جائیں گے, علیحدہ ہوتے جائیں گے, اور آپ دیکھیں گی کہ چند ہفتوں میں جو یہ کارواں ہے یہ بکھر جائے گا. اور کوئٹہ کا جلسہ بھی ایسا ہی ایک ایکسپریشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا محمد سرفراز صاحبہ, جس طرح سے فواد چودھری بات کر رہے ہیں, ایک رائے بھی یہ آ رہی ہے کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نہ جانا اس کے پیچھے کچھ محرکات ہو سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر عوام کے مسائل کے لیے PDM اتحاد بنا
اور اس کے بعد عوام کے مسئلے کو آگے لے کے چل رہے ہیں، تو پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تو وہاں پہ شرکت ضروری تھی۔ جی رینا، پہلے تو میں کہوں گی کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ علی عمران واپس آ گئے۔ جو صحافی اپنے کام کرتے ہیں اور اگر ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی چیز ہو جائے یا وہ تو ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ تو آئی ہوپ کہ ہم ڈر کے کام نہیں کریں گے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ واپس آ گئے۔ اچھا، جہاں تک یہ جو بلاول بھٹو صاحب کا اور یہ پیپلز پارٹی کا سارا تعلق ہے، دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ ایک تھوڑا سا ذرا ہمیں اس کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کا بھی ایک ڈیلیما ہے۔ وہ ڈیلیما یہ ہے کہ نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کی جو جماعتیں ہیں وہ ان کا اس طریقے سے کوئی سسٹم کے اندر سٹیک جو ہے ابھی نہیں ہے۔ ان لوگوں یہ تو سسٹم کا ایک حصہ ہے نا، ان کا تو ایک صوبہ جو ہے اس کے اندر پیپلز پارٹی حکومت کر رہی ہے۔ تو وہ جو اوور آل اگر سسٹم کو دیکھا جائے، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کا کوئی ویسے سسٹم نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ ان کی حکومت نہیں ہے دونوں جماعتوں کی، تو لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ تو پیپلز پارٹی جب بھی کچھ کرتی ہے تو ان کو 10 بار سوچنا بھی پڑتا ہے، ان کو دیکھنا بھی پڑتا ہے کہ ہم کیا بولے کیا نہیں بولے، کیا ہم ٹوٹل بریک ڈاؤن چاہتے ہیں تعلقات کا، نہیں چاہتے، کیا ایسی چیز ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بھی لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ دل سے بالکل اپوزیشن کے ساتھ ہے۔ وہ پی ڈی ایم کی تحریک کا، جیسا مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے بھی بات بھی یہ کی کہ لوگ کہتے تھے چہ مگویا کہتے تھے اے پی سی نہیں ہوگی، یا گجرانوالہ کا جلسہ نہیں ہوگا، یا کراچی کا نہیں ہوگا، تو چہ مگویا تو کریں گے لوگ۔ اس کی ایک وجہ شاید ایک وہ لیول آف مسٹرسٹ بھی ہے، اور میرے خیال میں ایک ہسٹری بھی ہے جو بلوچستان اسمبلی اور سینٹ کے الیکشن میں ہوا تھا، شاید وہ بھی ایک پیپلز پارٹی کی ہسٹری ہے۔ تو اس کی وجہ، اور وہ کوئی اتنی دور کی ہسٹری نہیں ہے، مطلب 2-3 سال پہلے کی بات ہے، تو شاید ایک وہ والی چیز بھی ذہن میں آتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے ایک مسٹرسٹ ہے، لیکن وہ مسٹرسٹ دونوں بڑی جماعتوں کا آپس میں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ مسٹرسٹ شو بالکل نہیں ہوتا، نہ پیپلز پارٹی کوئی نون کے بیانیے پہ کوئی تنقید کر رہی ہے، بلکہ وہ ایک طرح سے جو بات کرتے ہیں وہ ایک طرح سے سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ نہ نون لیگ جب پیپلز پارٹی کے اوپر کچھ بھی کرتی ہے، کیپٹن صفدر والا بھی معاملہ ہوا تب بھی انہوں نے کہا کہ نون لیگ والوں نے کہا کہ، بلکہ مریم صاحبہ نے خود کہا کہ پیپلز پارٹی کا اس سے کوئی لین دین۔ تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی کا دل جو ہے وہ بالکل ہی اپوزیشن جماعتوں اور پی ڈی ایم کے ساتھ ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ جب تحریک اپنی پیک پر پہنچے گی تو پھر کیا وہ دل سے سوچیں گے یا وہ دماغ سے سوچیں گے، کیا وہ پریکٹیکل ہوں گے۔ لیکن 3 جلسے ہو گئے نا محمد، سسٹم کے حصے کو بچانے کے لیے 3 جلسے از انف ٹو بلڈ دا مومنٹم، نہیں؟ جی علینا، وہ تو مومنٹم بل ہو جائے گا۔ میں سے یہ کہنا چاہیے کہ اس دن مصطفیٰ کھوکھر صاحب ہی نے ایکچولی حامد میر صاحب کے شو پہ بڑی اچھی بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی اپوزیشن کی جماعت اگر پی ڈی ایم کے حصہ نہیں رہے گی یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز کرنے کی کوشش کرے گی، پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے گی، تو ان کو نیشنل پالیٹکس میں بہت بڑا نقصان ہوگا ان کی سیاست کو۔ تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی شاید وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی کرنا چاہے گی، اور اپوزیشن نکلی بھی اسی لیے، اتحاد اس لیے بنا کہ جی اپوزیشن کہتی ہے عوام بڑے مسائل میں ہیں، مشکلات میں ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، ان کا ایجنڈا لے کے نکلے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب خصوصی طور پر اپنی تقاریر میں یہ کہتے ہیں۔ مظہر عباس صاحب، تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو تیسرا جلسہ ہے، کیا یہ عوام کی امنگوں پہ پورا اتریں گے اور عوام کے جو حقیقی مسائل ہیں ان کے اوپر توجہ ڈال سکیں گے، پریشر بلڈ کر سکیں گے حکومت پہ؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں فواد اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو ویلکم کروں گا پوڈ کاسٹ میں۔ میرا خیال ہے پاکستان کی سیاست کے صرف منفی پہلو بھی نہیں، منفی پہلو نہیں ہیں، مثبت پہلو بھی ہیں، اور اس میں سب سے مثبت پہلو یہ کہ پاکستان کی سیاست میں بہت سے مثبت چہرے موجود ہیں مختلف جماعتوں میں، جن کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے، انکریج کرنا چاہیے۔ اب جیسے علی عمران کا بھی واقعہ تھا، جو بھٹی صاحب نے شروع میں بات کی کہ میں تو اس دشت کی تنہائی میں 40 سال گزار چکا ہوں، ان سارے لوگوں کی مشکلات، سلیم شہزاد کو اس پروفیشن میں لانے والا میں تھا، جو کچھ ہوا، اور بہت سے لوگوں کے ساتھ زندگی گزری ہے پوری، جو لوگ اب ان میں سے بہت سے لوگ ہمارے ساتھ نہیں رہے، بہت سے لوگوں نے مشکلات۔ اب سوال یہ ہے کہ علی عمران، بہت خوشی کی بات ہے کہ وہ واپس آ گیا، لیکن کیا ہم اس 22 گھنٹے کو بلا پائیں گے؟ کیا وہ علی عمران اس 22 گھنٹوں کو بلا پائے گا؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ لاپتہ افراد کا جب پتہ چل جاتا ہے تو ہم لاپتہ ہو جاتے ہیں اس ٹراما سے، جو ٹراما گزرتا ہے اس کے اوپر۔ میں نے بے شمار لاپتہ افراد کے کیسز دیکھے ہیں کہ جب وہ ان کو بازیاب کرا لیا جاتا ہے تو تحقیقات ختم ہو جاتی ہے، باتیں ختم ہو جاتی ہیں، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ اتنے گھنٹے کون اس کو لے گیا تھا، کیا سوالات اس سے کیے تھے، کیا
جی میرا خیال ہے کہ کل جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہوگا اس میں کیونکہ مینگل صاحب بھی ہیں، اس میں لاپتہ افراد جو بلوچستان کی صورتحال، سندھ کی صورتحال، سندھ میں بے شمار لوگ لاپتہ ہیں، یہ ضرور اٹھے گا۔ دیکھیے جہاں تک بلاول بھٹو کی عدم شرکت کا تعلق ہے، بلاول بھٹو نے خود یہ کہا کہ وہ گلگت بلتستان کے الیکشن، ظاہر ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان ہی وہاں اصل مقابلہ ہے، لہذا وہ وہاں کانسنٹریٹ، اگر وہ اگلے جلسے میں بھی نہیں آتے تب تو یہ تشویش پائی جا سکتی ہے کہ کیا بلاول بھٹو پیچھے ہٹ رہے ہیں، لیکن صرف ایک جلسے کی بنیاد پہ تو ہمیں وہ کنکلوژن نہیں ڈرا کرنا چاہیے۔ دوسرے پی ٹی آئی کا اصل ٹارگیٹ پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی نہیں ہے، اور اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا پیپلز پارٹی سے کلیش نہیں بنتا، پی ایم ایل این سے کلیش بنتا ہے۔ وہ پی ٹی آئی ضرور چاہے گی کہ پی ایم ایل این ٹارگیٹ ہو، پی ایم ایل این کو وہ آئسولیٹ کریں، پیپلز پارٹی کو وہ ریلیف دے نہ دیں، لیکن پیپلز پارٹی آپ دیکھیں پیپلز پارٹی پہ وہ اتنے اب ہارڈ یا ہارش نہیں آتے، اس لیے کہ سندھ میں پی ٹی آئی کا کوئی اسٹیک نہیں ہے، سندھ میں پی ٹی آئی کوئی بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کرتی جس میں آگے وہ ان کے لیے پیپلز پارٹی سے کلیش بنے۔ پنجاب مین ایشو ہے، اس لیے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این ہی فوکس رہیں گے، انہی کا آپس میں کلیش بنے گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی بیک آؤٹ کرے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی بیک آؤٹ کرے گی تو الٹیمیٹ لاس پیپلز پارٹی کا ہی حلف ہوگا۔ لیکن کیسز تو ادھر بھی ہے نا، جیسے ابھی فواد چودھری صاحب نے کہا تھا، یہ میں بلکہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے پاس لے کے چلتی ہوں۔ مصطفیٰ صاحب، جیسے چودھری صاحب ابھی کہہ رہے ہیں کہ کیسز مین مسئلہ ہے، کیسز ختم ہو جائیں تو یہ شاید اتحاد بھی ختم ہو جائے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ وزیر اعظم صاحب نے کل آفر کیا ہے، کہتے ہیں جی اگر یہ کیسز کی بات چھوڑ کر کسی اور معاملے پر ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، بی اٹ الیکٹورل ریفارمز، ہم بات کرنے کو تیار ہیں، تو کر لیں بات، کیا اس میں قباحت ہے؟ دیکھیے ہر کرائسس کے موقع پر جب بھی کوئی ایسا پولیٹیکل سٹانس لینا تھا کہ جس میں نیشنل سیکیورٹی یا اس طرح کے ایشوز ہوں، تو اپوزیشن نے تو ہمیشہ تعمیری کردار ادا کیا۔ میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، جب اسلام آباد کے اوپر ایک مذہبی جماعت کے لوگ دھرنا دینے کے لیے یہاں پر آ پہنچے، اس وقت بلاول بھٹو صاحب ہی تھے کہ انہوں نے کہا کہ قدم بڑھاؤ عمران، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف آرمی سٹاف پہ کفر کے فتوے لگ رہے تھے، اس وقت بلاول صاحب نے یہ بڑی بولڈ پوزیشن لی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا جب پاک بھارت کشیدگی ہوئی، اس کشیدگی کے نتیجے میں ایک بریفنگ کا اہتمام کیا گیا تمام اپوزیشن لیڈران کے لیے پارلیمنٹ میں، لیکن وزیر اعظم نے اس میں بھی آنے سے انکار کر دیا اور آرمی چیف کو ان کی جگہ بریفنگ دینی پڑی۔ پھر اس کے بعد آپ ایف اے ٹی ایف والا معاملہ دیکھ لیں، تو ہر موقع پر اپوزیشن نے تو ایک تعمیری رول پلے کیا ہے، وزیر اعظم بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ وزیر اعظم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو بیانیہ ہے کہ جو انہوں نے صرف ایک ہی رنگ میں اس ملک کی سیاست کو لے رکھا ہے، اگر وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے کسی بھی ایشو پہ، نیشنل ایشوز پر اگر وہ نظر آتے ہیں تو ان کے بیانیے کو نقصان پہنچتا ہے۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہم تو پچھلے 2 سال میں جو اس ملک میں مہنگائی کا عالم ہے، اکانومی کا عالم ہے، فورن پالیسی کا عالم ہے، کوئی ایک ایسا شعبہ زندگی آپ بتا دیجئے، خود پوائنٹ آؤٹ کر دیجئے کہ جس کے اندر حکومت نے کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل کی ہو ملک میں۔ اچھا یہ بتائیں، وزیر اعظم نے اب خود پیشکش کر دی، اگر وزیر اعظم کہتے ہیں آپ سے رابطہ کرتے ہیں، آپ کی پارٹی سے آئیں مل کے بیٹھے کریں، تو آپ لوگ اتحاد کال آف کر کے مل کے بیٹھنے کو تیار ہوں گے؟ نہیں، اتحاد تو ہم کال آف نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ نئے الیکشنز کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں تو ہم ضرور ان کے ساتھ نئے الیکشنز پہ اور الیکٹورل ریفارمز پہ ہم ضرور اس کے اوپر گفت و شنید کریں گے، اور یہی ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ ایک آر ٹی ایس کا سسٹم فیل کر کے ایک غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت ہے جو دھاندلی کے نتیجے میں آئی ہے، لوگوں کی ویل، لوگوں کا جو جلدی سے فواد چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں۔ بالکل، فواد چودھری صاحب یہ بتائیں کہ رضامند ہیں پیپلز پارٹی، کہہ رہے ہیں جی اگر تو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ درمیان میں ہنڈرنس ہے، تو اگر وہ کھلے دل سے بلاتے ہیں اور الیکٹورل ریفارمز پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم کرنے کو تیار ہیں۔ بالکل، یہ تو بڑی اچھی بات کی ہے مصطفیٰ صاحب نے، اور اسی اسپرٹ میں بات آگے بڑھنی چاہیے۔ دیکھیے وزیر اعظم کی آپ پارلیمنٹ کا آخری بات اٹھا کے سیشن دیکھ لیں، کل پی ایم صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے اے آر وائی کو، ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر معاملے کے اوپر بات چیت کے لیے تیار ہیں، آپ کیسز جو ہیں وہ آپ خود ڈیل کریں اپنے، اور عدالتوں کو ان کا معاملات ہیں ان کو حکومت سے یہ مطالبے نہ کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اگر اس کو ہٹا کے، اور اس سے میرا یہ خیال ہے، میں ہمیشہ پہلے بھی یہ بات کرتا ہوں۔ لیکن فواد چودھری صاحب آپ انٹرویو کا حوالہ دے رہے ہیں، انہوں نے درمیان میں یہ بھی کہہ دیا کہ جی وہ جو ملاقات ہوئی تھی وہ شاید غلطی تھی، بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا ساتھ۔
नहीं वो उन्होंने कॉन्टेस्ट, अच्छा नहीं वो उन्होंने कॉन्टेस्ट में कहा था कि जब मुलाकात होती है और बाद में उसको मुतनाज़िया बनाना है तो फिर मुलाकात का क्या फायदा है। अगर आप सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर मीटिंग करें और बाद में उसको मुतनाज़िया बना दें तो फिर बात ना करें। लेकिन एक मुझे इंपॉर्टेंट बात जो मुस्तफा ने की है, देखिए मैं ये कहता हूँ कि हमें बातचीत का आगाज उन पॉइंट से करना चाहिए जहां पर कंसेंसस हो सकता है। फॉर एग्जांपल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यह है कि हमारे यहाँ हर इलेक्शन मुतनाज़िया हो जाता है। सो ऑल पार्टीज शुड गेट टुगेदर और हमें जो ड्राफ्ट अभी हम हुकूमत जो है वो दे चुकी है, पार्लियामेंट में आ चुका है, कमेटी में आ चुका है, हमें उसके ऊपर देखना चाहिए, बैठना चाहिए और इलेक्शन को 100% एक गैर मुतनाज़िया एक्टिविटी जो है वो हमें बनाना चाहिए और हमें इक़दाम लेने चाहिए। यहाँ सर वो एक ड्राफ्ट नैब के ऊपर भी पड़ा हुआ है, अब 1 महीने के लिए मौखर हो गया। वो तो मैंने आपको पहले ये कहा ना, वो तो मुस्तफा भी कह रहे हैं कि हमने उसके ऊपर नहीं जरूरत बात करने की और पीएम ने भी कह दिया है कि अब उसके ऊपर बात नहीं होगी, वो बाद में देख लेंगे जिस पे कंसेंसस हो सकता है शुरू तो उससे करें ना। अच्छा हम शुरू बड़ी दफा कर चुके। वैसे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मुझे ब्रेक लेनी है, उसके बाद आके वापस अपने एनालिस्ट से भी पूछते हैं जी क्या वजह नहीं मिल के बैठ रहे। और हुकूमत ने गुजारिश भी की है जी कल का जो जलसा है उसको मुलतवी कर दे, अपोजिशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब तो खैर आसार इस तरह के लग रहे हैं, ज़रा उस पर डिस्कशन करेंगे एक ब्रेक के बाद। इसका क्या मतलब है, जलसा कैंसिल कर दें तो थ्रेट नहीं होगी, जलसा होगा तो फिर हम सोचेंगे कि क्या करें। देखिए जिम्मेदारी हुकूमत की हिफाजत, और अगर कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत की, जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत की है। जलसा कैंसिल कर दें तो क्या थ्रेट नहीं होगी। मरियम नवाज साहिबा ने ये कोयटा रवानगी से पहले गुफ्तगू की है। जल्दी से फवाद चौधरी साहब, इससे पहले मैं दूसरे सवाल की तरफ बढ़ूं, इसका ज़रा जवाब दे दें। हुकूमत ने क्योंकि मुतालबा भी किया है अपोजिशन से कि मौखर कर दे अपना जलसा। अनफॉर्चुनेटली एक मुल्क में फजा बनी हुई है और बलूचिस्तान में चूँकि इंडियन इन्वॉल्वमेंट बड़ी ज़्यादा है। मुझे बड़ा याद है कि जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद अपनी कैंपेन कर रही थी और उस वक्त जब ये जलसा हो रहा था लियाकत बाग का, तो बिल्कुल उस वक्त जो हमारे ISI के हेड थे उन्होंने क्या मिन्नत नहीं की बीबी की कि आप उस जलसे पे ना जाएं, और उन्होंने उनको यकीन दिलाया कि किस तरह इसमें थ्रेट है और आप अगर इसको अवॉइड कर सकें। लेकिन वो भी क्योंकि बड़ी दलेर खातून थी, उन्होंने उसको नहीं लिया और अनफॉर्चुनेटली ये सानिया हुआ। ये जो कोयटा का जलसा है इसमें भी अनफॉर्चुनेट है कि बड़े सीरियस थ्रेट्स हैं और जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने तो इसमें बड़ी वाज़ेह एविडेंस भी जो है वो साथियों के सामने रखी है। लेकिन होता यही है कि इसको समझा ये जाता है कि शायद वो जलसा नहीं कराना चाहते। एक मिसट्रस्ट होता है क्योंकि पॉलिटिक्स में एक दूसरे का कोई हमारा एक सिस्टम में उस तरह है नहीं, लोगों को मिसट्रस्ट होता है। बट ये यकीनन ये है कि आई कैन से फ्रॉम वेरी जो बड़े सीनियर लोग हैं वो भी इसके ऊपर काफी परेशान है और उन्होंने बात तो आपकी वैसे बिल्कुल सही है महमल। जिस तरह फवाद चौधरी साहब बता रहे हैं, हिस्ट्री का हवाला दे रहे हैं बीबी शहीद का जो वाक़या हुआ, बात तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। जितनी मर्जी आप लोग सिक्योरिटी फराहम कर लें लेकिन ये ख़तरा तो हमेशा इमिनेंट रहता है। देखिए लीना, अनफॉर्चुनेटली ये बात सही है कि देखिए जो थ्रेट्स होती हैं वो बड़ी सीरियस भी हैं पाकिस्तान के अंदर, और हमें पता है कि उसके अंदर एक्सटर्नल फैक्टर्स के अलावा जो है यानी कि यहाँ पर भी इस तरह के लोग मौजूद हैं जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बड़े एक ख़तरनाक किस्म की सिचुएशन ज़रूर है। लेकिन बात ये है कि अपोजिशन का भी एक तरह से कहना यहाँ तक इस बात तक दुरुस्त है कि क्या अब हम इस वजह से कैंसिल कर दें, अगर फिर हमें अगले जलसे में भी कहें कि वहाँ भी सिक्योरिटी थ्रेट, उससे बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट तो देखिए होगी क्योंकि एक हाई प्रोफाइल जलसा है। वो सिक्योरिटी थ्रेट गुजरावाला में भी शायद हो, वो शायद कराची में भी हो सकती थी। लेकिन ये कि उसके अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस और जो अथॉरिटीज है वो जितना कर सकती हैं मेरे ख्याल में उनको करना चाहिए। बाकी अल्लाह करे कि सब लोग सेफ रहें और कोई ऐसी चीज ना हो। लेकिन जहां फवाद चौधरी साहब ने जो एक बात की ना कि मिसट्रस्ट की बात होती है, देखिए जिस तरह मिसट्रस्ट की बात पे सिर्फ मैं एक छोटा सा पॉइंट कि देखिए अलीना जो 6 मगोइयों की इसी सवाल से रिलेटेड था कि 6 मगोइयां तो ये 20
اکتوبر کو بھی یہ چہ میں گئی تھی کہ شاید بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ کوئٹہ کے جلسے میں بالکل ہی نہیں جا رہے. تو پھر پرویشا صاحبہ نے ٹویٹ کی, جو پیپلز پارٹی کی پرویشا خان ہے, انہوں نے ٹویٹ کی کہ وہ بالکل آ رہے ہیں. اور ابھی مطلب بیسیکلی پھر بعد میں تھا کہ ورچولی آئیں گے یا فزیکلی آئیں گے, اور ابھی بھی جو چہ میں گئی تو ہو رہی تھی, لیکن مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے کہہ دیا کہ وہ ورچوئل خطاب بالکل کریں گے. تو میرے خیال میں یہ مسٹرسٹ کی وجہ سے شاید زیادہ جو ایک کانسپریسی تھیریز اور یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, اور اسی وجہ سے شاید اپوزیشن کو بھی لگتا ہے کہ شاید اگر حکومت ہمیں کوئی سیکیورٹی الرٹ دے رہی ہے تو پتہ نہیں وہ اصل ہے یا نہیں ہے. یہ جو ایک مسٹرسٹ ہے نا, یہ بڑی ایک انفارچونیٹ سی چیز ہماری سیاست کا حصہ بن چکی ہے. اچھا جی, ہم بات کریں تو کل ایک بڑا اہم تفصیلی فیصلہ آیا ہے, تحریری فیصلہ. کورٹ نے شارٹ آرڈر تو جاری کر دیا تھا جسٹس قاضی فائز کے خلاف جو صدارتی ریفرنس تھا اس کا, لیکن اب یہ جو تحریری فیصلہ ہے اس میں کچھ اہم آبزرویشنز آئی ہیں. خاص طور پر صدر مملکت نے جو یہ آگے صدارتی ریفرنس فارورڈ کیا اس میں اسکروٹنی کی گئی, مائنڈ اپنا اپلائی کیا گیا نہیں کیا گیا, اس سے متعلق بڑی امپورٹنٹ ریفرنسز ہیں, ساتھ ساتھ آبزرویشنز ہیں, ساتھ ساتھ جسٹس یحییٰ آفریدی کا جو ڈائسینٹنگ نوٹ ہے اس میں بڑی اہم باتیں سامنے آئی ہیں. میجر ٹیک اویز پوچھتے ہیں جی اپنے اینالسٹ سے, اور اس کے بعد حکومت اس کے اوپر آگے کیا کرنے جا رہی ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ فیصلہ کوش کیا گیا صدارت فارورڈ کرنے کا تو یہ ضرور کہا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے کہ ایف بی آر کو یہ معاملہ ریفر کریں, وہاں پر منی ٹریل پیش کی جائے گی اور اس کے بعد دوبارہ سے ریفر کیا جائے گا سپریم کورٹ کو پوری رپورٹ. تو آگے کیا ہونے جا رہا ہے, کیا سٹانس ہوگا وہ بھی جانتے ہیں. ہمارے ساتھ فواد چودھری صاحب موجود ہے, لیکن ارشاد بھٹی صاحب تفصیلی فیصلہ آیا ہے, آپ نے میجر ٹیک اویز اور میجر سوالات آپ کے ذہن میں کیا آ رہے ہیں, اس کو دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے میڈم شیخ کہ یہ میری سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, مجھے قبول ہے, میں ہمیشہ اپنی عدالتوں کے ساتھ ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے اس فیصلے پر. اگر اپیل نہیں کرنی تو منو عن عمل کریں اور کرائیں جو کچھ فیصلے میں آیا ہے, اور جو کچھ اس فیصلے میں کمیاں کوتاہیاں ہیں, جن 11 نکات کی وجہ سے یہ ریفرنس غیر آئینی غیر قانونی ہوا ہے, اس پر سوچیں اور آئندہ اس سے سیکھیں. لیکن یہاں اور بھی ہے, باقی بہت بھی ہے جو کرنے والی باتیں ہیں, یعنی ان سب کے لیے بھی یہ فیصلہ بڑا ہے. میں جو کہتے تھے ریفرنس فیض آباد دھرنے کی فیصلے کی وجہ سے بنا, جو کہتے تھے ریفرنس سازش ہے, جو کہتے تھے ریفرنس آزاد عدلیہ پر حملہ ہے, جو کہتے تھے ریفرنس کے پیچھے بدنیتی ہے, اس فیصلے میں جن جج صاحبان نے ریفرنس کو غیر آئینی اور غیر قانونی کہا ہے, انہوں نے ہی کہا ہے کہ ریفرنس فیض آباد دھرنے پر نہیں لندن جائیدادوں پر بنا, ریفرنس کال عدم یا بدنیتی قرار نہیں دیا جا سکتا, جسٹس فائز کی جاسوسی کا موقف درست نہیں, اور کیا ریفرنس آزاد عدلیہ پر حملہ ہے. اسی فیصلے میں لکھا ہے ججز کا احتساب ایک جمہوری اور بیدار معاشرے کی ضرورت ہے. یہاں یہ ریفرنس اچھا, لیکن یہاں ہوتا کیا, ایک ریفرنس فائل ہوا, ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے استعفیٰ دے دیا, وکلا کے بڑے دھڑے مرنے مارنے پر تل گئے, طالب بندی پر تل گئے. کیا کوئی, میں پوچھنا پہلے بھی سوال کیا تھا, کیا کوئی جج قابل احتساب نہیں ہوتا؟ اگر یہ سازش آزاد عدلیہ پر حملہ ہے یا یہ ریفرنس غلط ہے تو یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے, مطلب جج صاحبان کا فیصلہ جج صاحبان نے کرنا ہے. پھر مسئلہ کیا ہے؟ ہاں بلا شبہ ایک تاریخ بھی رہی ہے اور ایسے کام بھی ہو چکے ہیں, لیکن یہ فیشن بن گیا ہے کہ کسی کی ہانڈی بھی جل جائے, کسی کو زکام بھی ہو جائے, یہ سازش ہے, یہ فلاں نے کرایا. آخر پر میڈم شیخ ضروری ہے کہ اسی فیصلے کا ایک جملہ جو اس فیصلے میں لکھا ہے, ضروری ہے جسٹس فائز عیسیٰ مالی معاملے پر سوال کا داغ دھوئیں. یہ ان سب کے لیے گائیڈ لائن ہے, جن کے پاس پیسہ آیا کہاں سے کوئی پتہ نہیں, پیسہ کمایا کہاں سے کوئی پتہ نہیں, کوئی ثبوت نہیں, کوئی گواہ نہیں, بچے اہل خانہ ارب پتی کیسے ہو گئے کوئی پتہ نہیں, منی ٹریل کہاں ہے کوئی پتہ نہیں, مگر سب کے سب سچے ہیں. ان سارے سچے لوگوں سے کہنا ہے کہ اسی فیصلے کو گائیڈ لائن بنا کر اپنے مالی سوالوں کے داغ دھوئیں, یا پھر یہ کہہ دیں کہ یہ بھی ایک سازش ہے, یہ بھی ایک بدنیتی ہے, یہ بھی کسی نے کروایا ہے. مصطفیٰ نواز صاحب, بھٹی صاحب نے کچھ سوال اٹھائے ہیں, کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیے بنیادی طور پہ تو ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر جو ریفرنس بنایا گیا وہ بدنیتی اس سے اس وجہ سے ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے ماضی میں جو فیصلے کیے وہ فیصلے ایسے تھے کہ جن کی بنیاد پر ان کو نشانہ بنایا گیا. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ ہر کسی کو اپنا مالی اس کا حساب دینا چاہیے, یہ بات اپنی جگہ درست ہے, لیکن یہی مطالبہ عاصم باجوہ صاحب کی صورتحال میں کیوں خاموش ہو جاتا ہے؟ اگر ججز کا احتساب کرنا ہے اور یہ بات کسی کو چبھتی ہے
تو پھر جنرلز نے اگر جنرلز کا احتساب کرنا ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی تو پھر گفتگو کہاں آگے بڑھے گی؟ اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتی ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کی جس کے اندر ججز بھی، جنرلز بھی، بیوروکریٹس بھی اور سیاستدان بھی. آپ صرف معاشرے کے ایک طبقے کو، سیاستدانوں کو آپ نے نشانے کی فہرست پہ رکھا ہے، اور ان لوگوں کو کہ جن کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ اگر کوئی سوچ ہے تو وہ نشانہ بنتے ہیں اس ملک میں احتساب کا. اور یہ ایوب خان کے زمانے سے، ایبدو کے زمانے سے یہ ساری چیزیں چلی آ رہی ہیں. کون سا ایسا مارشل لا ہے پاکستان میں جو احتساب کے نام پر نہیں آیا اور اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیوز اس کے نتیجے میں نہیں ہوئی؟ تو یہ ہم کبھی بھی اس ڈائلاگ کو، اس کانورسیشن کو سیریسلی، کرپشن کو ٹیکل کرنے میں ہم سنجیدہ نہیں ہیں. اس کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. بڑا کوئکلی اگر مجھے آپ اجازت دیجیے تو جو اس میں جو ججمنٹ ہے، ججمنٹ میں بڑے سوالات ہیں جو اٹھائے گئے ہیں لا منسٹر کے حوالے سے اور اے آر یو کے حوالے سے. اب جس طرح ججمنٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جہاں پر پریزیڈنٹ نے اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کیا تو وہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ لا منسٹر جو چیف آرکیٹیکٹ ہے اس کے، اینڈ ان وانٹون ڈس ریگارڈ آف دا لا، انہوں نے یہ ریفرنس فائل کیا. تو یہ بڑی سیریس جو جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے اس فیصلے میں لا منسٹر کے اوپر سوالات اٹھائے گئے ہیں. تو یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے کہ بدنیتی پر مبنی آپ نے ایک ریفرنس ایک جج صاحب کے اوپر فائل کر دیا، لیکن حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے ان کو، اور جو دیگر جن سے سوالات پوچھنے چاہیے ان سے آپ نہیں پوچھتے. اگر مجھے اجازت دیجیے میں صرف ایک جملہ ایڈ کر دوں. پچھلے جو ہماری کانورسیشن ہو رہی تھی، فواد چودھری صاحب نے ایک حصہ تو ویلکم کیا الیکٹورل ریفارمز والا، لیکن جو میرا دوسرا حصہ تھا اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا، وہ گول کر گئے. ہم بالکل بات کریں گے جب نئے الیکشنز کی بات ہوگی، وزیر اعظم کے استعفے کی بات ہوگی. اس حصے پر وہ بالکل نہیں آئے اور صرف الیکٹورل ریفارمز پہ انہوں نے ویلکم کیا. تو ہم وزیر اعظم کا جو استعفیٰ ہے اور نئے الیکشنز، تاکہ حقیقی مینڈیٹ کے ذریعے لوگ اس ملک کے فیصلہ کریں کہ کون حکومت میں آنا چاہیے کون نہیں، اس کے اوپر ہم بات چیت کے لیے پی ڈی ایم تیار ہوگی. ٹھیک ہے فواد چودھری صاحب، پہلے آپ رسپونڈ کر دیں پہلے والے آخری والے پارٹ کو، اس کے بعد آگے چلتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کی ججمنٹ پہ. دیکھیں آخری والا پارٹ تو ظاہر ہے کہ مصطفیٰ صاحب جو ہیں خود بھی بہت اچھے وکیل ہیں اور ان کو پتا ہے کہ حکومت 5 سال کے لیے الیکٹ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ 2023 میں اس پر مذاکرات کریں گے. فی الحال تو جو معاملہ ہے وہ الیکٹورل ریفارمز کا ہے، اس پہ وہ بیٹھیں، اس پہ آگے چلیں گے. جہاں تک یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا معاملہ ہے، دیکھیں میں ذاتی طور کے اوپر یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کو ریفرنسز فائل نہیں کرنے چاہیے. اور دوسری طرف جو بھٹی صاحب نے جو پوائنٹ اٹھائے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کا بھی تو کوئی سسٹم ہونا چاہیے اور سب کی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی سسٹم ہونا چاہیے. اور اسپیشلی جب ججز پالیٹیشنز کے آرٹیکل 62 63 کے اوپر کیسز دیکھتے ہیں، ڈسکوالیفائی کرتے ہیں، تو پھر کچھ نہ کچھ قانون جو ہے وہ تو ججز سے بھی اپلائی ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو انفارچونیٹلی یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جو ادارہ جس نے ججز کے جو کوالٹی آف ججمنٹس کو جج کر سکتا ہے، جو ججز کی ایک اوور آل اکاؤنٹیبلٹی کر سکتا ہے، وہ ہے بار ایسوسیشن. ہمارے ہاں پاکستان بار کونسل نے اور سپریم کورٹ بار وغیرہ نے یہ جو سب سے امپورٹنٹ ان کی ذمہ داری ہے وہ ادا کرنے سے ہی یا تو وہ آری ہیں اور یا وہ اس میں دلچسپی نہیں لیتی. حکومت اگر جب ریفرنس فائل کرتی ہے تو لگتا ہے کہ عدلیہ کی انڈیپینڈنس کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز ہو گیا ہے. تو ہم اس سچویشن میں ہیں جہاں ایک طرف جو بھٹی صاحب نے جیسے سوالات اٹھائے ہیں کہ ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کا کیا طریقہ ہے، اب تک ایک بھی جج. اچھا یہ تو ریفرنس میں بھی بڑی واضح طور پر آیا ہے کہ جی اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزوں سے ججز یا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی کوئی وقار کو فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن فواد چودھری صاحب اس چیز کے اوپر جہاں پر یہ کہا جاتا ہے ججمنٹ میں کہ اے جی اور کس طرح سے لا منسٹر نے ان ایڈمیسیبل چیزیں انفارمیشن پریزیڈنٹ کو دی اور پھر پریزیڈنٹ نے اس پہ اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کیا اور اس کو کراس ریفرنس نہیں کیا اور پھر جلد بازی میں آگے ریفرنس فائل کر دیا، اس کے اوپر کیا کہیں گے؟
نہیں, یہ تو منورٹی ججمنٹ ہے. میجورٹی ججمنٹ میں کہا گیا ہے کہ نہ تو ریفرنس مینا فائدے ہے اور نہ ہی جو پریزیڈنٹ نے اس کو بدنیتی کی بنیاد کے اوپر داخل کیا. تو منورٹی ججمنٹ تو ظاہر ہے اس کی ایک اکیڈیمک ویلیو ہے, اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے. لیکن جو اصل بات سر میجورٹی ججمنٹ میں بھی پریزیڈنٹ کے رول سے متعلق بڑے سیریس سوالات اٹھائے گئے ہیں. نہیں, ایکچولی سیریس سوالات نہیں اٹھائے گئے. انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ نے جن دو لوگوں سے مشورہ کیا, اور ظاہر ہے دیکھیے نہ پریزیڈنٹ وکیل ہے نہ پرائم منسٹر وکیل ہے, انہوں نے تو جو اپنے 2 یا 3 جو سینئر اپنے لیگل ایڈیز تھے, یعنی جو لا منسٹر تھے, اٹارنی جنرل تھے اور ARU کے ہیڈ تھے, وہ تینوں لائرز ہیں, ان تینوں سے انہوں نے مشورہ کیا. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اس مشورے کی بنیاد کے اوپر پروسیڈ کیا, تو ان کے اوپر تو کچھ ایسی بات ہے نہیں. اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی اس میں مینا فائڈی ہے نہیں, اور جو سوال ہے بنیادی وہ تو ابھی بھی اوپن چھوڑا ہے سپریم کورٹ نے. سو جب تک وہ سپریم جوڈیشل کونسل اور FBR کی انکوائری مکمل نہیں ہوتی, وہ سوالات تو اپنی جگہ کے اوپر رہیں گے. لیکن میں صرف یہ پوائنٹ اٹھانا چاہتا ہوں کہ الٹیمیٹلی اٹس فار دا بار ایسوسیشن کہ وہ اپنی نیند سے جاگیں اور ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر کوئی اپنا میکینزم طے کرے. یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ باقی تو سب کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ جوڈیشری کرے گی, لیکن جوڈیشری کی اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. یہ ممکن نہیں. سر اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں تو پھر تو وہ بات بڑی دور تک جائے گی. ٹھیک ہے جی, ہم حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. مظہر عباس صاحب, فواد چودھری صاحب, مصطفیٰ نواز صاحب بڑی اچھی طرح انہوں نے اپنے موقف بیان کیے, لیکن فیصلے میں یہ حقیقت ہے کہ بڑے سنگین سوالات پوچھے گئے ہیں اور آبزرویشنز دی گئی ہیں صدر مملکت کے رول اور کس طرح سے ان کو انفارمیشن پرووائڈ ہوئی اور انہوں نے اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کیا اس کے اوپر, اس سے متعلق آپ اس ساری چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ وہ نہ تو لائر ہیں نہ کچھ ہیں, لیکن ان کے پاس ایڈوائزرز تو ہوتے ہیں نا اسی کام کے لیے. دیکھیے ایک بنیادی نقطہ ہے احتساب, اور احتساب سب کا. یہ ہمارے یہاں یہ جو ایک مت بنا لی ہے کہ جی ججز اپنا احتساب خود کریں گے, فوج اپنا احتساب خود کرے گی, تو پھر سیاستدانوں کا احتساب اتنا پبلکلی کیوں ہو؟ یہ جو چیز ہوتی ہے, جس دن آپ نے اس ملک میں ایسا ادارہ بنا لیا کہ جس کی چھتری کے نیچے ہر کوئی آ سکتا ہے, آپ سمجھ لیں کہ اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس شروع ہو جائے گا. ہوتا یہ ہے کہ ہم صرف ملائن کرنے کے لیے اکاؤنٹیبلٹی شروع کرتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے چودھری نثار پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین تھے, انہوں نے سپریم کورٹ سے حساب مانگا, سپریم کورٹ نے ریفیوز کر دیا, یعنی پبلک فورم کو ریفیوز کر دیا انہوں نے حساب دینے سے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس ججمنٹ کو بیس بنا کے. کیا یہ حکومت اتنی بولڈ ہے, کیا یہ پارلیمنٹ اتنی طاقتور ہے کہ وہ ایک ایسا احتساب کا ادارہ بنائے جس کے نیچے ہر کوئی آ سکے, ہر کوئی, کیونکہ دیکھیے ٹیکس منی کی بنیاد پر ہی سب چلتے ہیں, سب جو ہے ہمارے ٹیکسوں سے پلنے والے لوگ ہیں, تو ان کا احتساب الگ الگ فورم پہ کیوں ہو؟ تو ایک تو چیز یہ ہے. دوسری میں صرف ایک چھوٹے سے سوال ایک فواد سے اور ایک مصطفیٰ صاحب سے کرنا چاہتا ہوں. مصطفیٰ صاحب مجھے بتائیں کہ الیکشن کیوں اب آپ چاہتے ہیں؟ جو گورنمنٹ جس گورنمنٹ کو آپ رن کر رہے ہیں سندھ میں, وہ بھی 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں آئی ہے. جس گورنمنٹ کو فواد چودھری صاحب جس کا حصہ ہیں, وہ بھی 2018 کے الیکشن کے تحت آئی ہے. جس پارلیمنٹ کا آپ لوگ حصہ ہیں, وہ بھی 2018 کے الیکشن میں. تو پھر یہ 2023 تک انتظار کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور فواد صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف آپ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, مجھے بتائیں کیا پرائم منسٹر آفیشلی کوئی ڈائلاگ کا انیشیٹو لیں گے؟ صرف انٹرویو میں ایک بات کرنا اور بات ہوتی ہے. آپ ایک ایجنڈا فلوٹ کریں, ایک ایجنڈے پہ انوائٹ کریں. اگر اپوزیشن کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا تو الگ بات ہے, طرف کوئی رسپانس, جس طرح آپ نے کہا کہ NRO یا کیسز کے علاوہ سب پر بات ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کے الیکشن. یہ جلدی سے جواب لے لیتے ہیں مظہر صاحب, بڑے پرٹیننٹ کوسچنز. ٹھیک ہے, مصطفیٰ نواز صاحب. جی, جہاں تک 2018 کے الیکشنز کا تعلق ہے, تو الیکشنز کے پہلے دن سے ہم نے اس کے اوپر ریزرویشنز کا اظہار کیا. اس وقت مختلف سیاسی جماعتیں بلکہ بڑی ایکسٹریم پوزیشن لی ہوئی تھی, جس طرح مولانا صاحب تھے, ان کا خیال تھا کہ ہمیں اوتھ تک نہیں اٹھانے چاہیے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی, کیونکہ ہمارا ماضی میں 1985 کا ایک تلخ ایکسپیرینس رہ چکا ہے کہ سسٹم کے ساتھ جب آپ باہر ہوتے ہیں تو اس کے اپنے نقصانات ہوتے ہیں,
تو ہم اپنے ماضی کے ایکسپیرینسز کو رکھتے ہوئے ہم نے اوتھ کو اٹھایا، لیکن آپ کو پھر یاد ہوگا کہ ایک کمیٹی بھی حکومت کی جانب سے اس وقت تشکیل دی گئی جس نے الیکشن کے اندر جو اپوزیشن کی طرف سے جو حقائق اور ایویڈنس جو سامنے لے کر آئی، اس کمیٹی نے پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں اس نے تحقیقات کرنی تھی، حکومت نے اس کو مکمل طور پر چلیں مصطفیٰ صاحب اب آگے آتے ہیں، جیسے مظہر صاحب نے بھی کہا، ان کی بات کو سیکنڈ کرتے آگے بڑھاتے ہیں، اب 2023 تک کام کرنے دیں پی ٹی آئی کو، ٹھیک ہے آپ پریشر کے لیے جو بھی کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات، لیکن حکومت گرانے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ حکومت گرانے کی بات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ایک تو حکومت کے پاس حکومت کرنے کا اخلاقی جواز کوئی نہیں، نمبر ایک، نمبر دو، جو 2 سال میں اس ملک کے اندر جو حالت ہو چکی ہے ہماری اکانومی کی، جو ہمارے سفید پوش طبقے کی، غریب عوام کی، کون سا ایسا بزنس ہے، کون سے ایسے کوئی ایک انڈسٹری آپ بتا دیں جو ٹھیک پرفارم کر رہی ہو؟ فارن پالیسی کا آپ حال دیکھ لیں، سقوط کشمیر جو اس حکومت کے ہوا موجودگی میں، اور اس کے اوپر ہمارا ریاکشن دیکھ لیں، آج ہم دنیا میں تنہا کھڑے ہیں۔ ایف اے ٹی ایف پہ آپ دیکھ لیں کتنی لیجسلیشنز انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ مل کے کرائیں، لیکن اس کے نتیجے میں آج بھی ہم گرے لسٹ میں ہیں۔ اس حکومت کا مزید سر لیکن ایکنالج کیا انہوں نے، مصطفیٰ صاحب اف یو الاؤ می، انہوں نے ایکنالج کیا ہے، آپ نے 27 میں سے 21 کیا، 5-6 مہینوں کے اندر آپ نے بڑی اچیومنٹ ہے، اتنی جلدی آپ نے پروگریس کیا نہیں؟ دیکھیے لیکن اس کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان میں اب اگر آپ کمپیئر کریں تو انڈیا کے اندر وہ تمام قوانین اور لیجسلیشنز موجود نہیں ہے، لیکن پاکستان ایک سپاٹ لائٹ میں ہے، اور اگر سپاٹ لائٹ میں ہے تو ہم اگر اپنا کیس اور اپنی جو لیجسلیشنز ہم نے کی ہیں اس کے باوجود اگر ہم گرے لسٹ میں رہتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے ایک فورن پالیسی فیلئر ہے۔ سر 5-6 مہینے اور دینا، شاید نکل آئے گرے لسٹ سے، ابھی فیبرری 21 تک ہے، تو ہو سکتا ہے 2021 میں فیب میں ہم لوگ آ جائیں وائٹ لسٹ میں، نہیں؟ جی اللہ کرے کہ ہم اس سے نکل آئے، اللہ کرے کہ ہم پاکستان کو بلیک لسٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن آپ نے جنوری تک کی ڈیڈ لائن دی ہے نا۔ میں فواد چودھری صاحب سے، ٹائم بڑا کم ہے، فواد چودھری صاحب کیا وزیر اعظم ڈائیلاگ کے لیے افیشیٹ کریں گے، کچھ اس طرح کا فورم بنائیں گے، بٹھائیں گے اپوزیشن کو؟ اگر انہوں نے انٹرویو تک بات کہی ہے تو وہ صرف وہیں تک رہے گی؟ مظہر عباس صاحب کا سوال۔ ہاں نہیں بالکل، مظہر عباس صاحب کا سوال کی طرف سے میں آتا ہوں۔ پہلے بات یہ ہے کہ دیکھیے سچی بات یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی گورننس کو دیکھ کے کسی دوسرے کی گورننس پہ جب کوئی تنقید کرتا ہے تو اتنی ہنسی آتی ہے کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سو آپ تو یہ تانے تو دے ہی نہ کہ کسی کی گورننس، تو پہلے آپ اپنے آپ کو امپروو کریں، پھر بتائیں دوسروں کو کہ گورننس کیسے کرنی ہے، کیا کرنا ہے۔ اور کراچی جو پانی کی بارش آ جائے تو پورا کراچی ڈوب جاتا ہے، اور آپ دوسروں کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو گورننس کرنی نہیں آتی۔ بہرحال وہ تو ایک ایسی پولیٹیکل باتیں ہیں، لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، وہ تو ایسے پولیٹیکل فیشنیبل اسٹیٹمنٹ ہے، ناٹ امپورٹنٹ ٹو رسپونڈ۔ میں سمجھتا ہوں مزید بعض کی بات میں بالکل وزن ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے اگر آپ ان کی آخری پارلیمنٹ کی اسپیچ بھی دیکھیں تو وہ بھی ایگزیکٹلی یہی تھی جو انہوں نے اس انٹرویو میں جو بات کی۔ اور اس کے بعد جو الیکٹورل ہمارا ریفارمز کا جو بل ہے وہ اس وقت کمیٹی میں ہے۔ سو آئی تھنک کہ اس کو جو ہے وہ ہمیں لینا چاہیے، اور پیپلز پارٹی کے پاس، پی ایم ایل این کے پاس یہ اب ایک ایجنڈا ہے کہ ہمارا جو الیکٹورل ریفارم ایکٹ ہے۔ سر تھنک تو کر چکے نا وزیر اعظم، اگر وہ کہہ رہے ہیں جیسے آپ نے کہا پارلیمنٹ کے فلور پہ انہوں نے کھڑے ہو کے کہا، انٹرویو میں کہا، تو تھنک تو کر کے انہوں نے بولا ہوگا۔ اب آگے اس کے اوپر عملی طور پہ کیا کریں گے جلدی سے بتا دیں، پھر میں محمل کے پاس جاؤں۔ ویسے مجھے تو آپ کے سوال کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا سوال تھا۔ میں نے کہہ رہا ہوں کہ جو الیکٹورل ریفارمز کا جو بل ہے وہ پارلیمنٹ میں کمیٹی کے پاس ہے۔ ناؤ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی شوڈ کم اپ ود دیئر پرپوزل کہ نہیں اس میں یہ امینڈمنٹس کریں، اور یہ امینڈمنٹس ان کے خیال میں صحیح نہیں ہے، یا جو بھی ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، تاکہ اس پہ ایک بات چیت کا آغاز ہو سکے۔ اور مظہر عباس صاحب نے جو بتایا ہے کہ ایجنڈا ہونا چاہیے، اس کے ایک اسٹرکچر ہونا چاہیے، تو آئی تھنک الیکٹورل ریفارمز ایکٹ ہے یہ ہمیں وہ اسٹرکچر دیتا ہے جس کے اوپر گفتگو جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، محمل سرفراز صاحبہ۔ دیکھیے لینا جو آپ کا بنیادی سوال ہے یہ ججمنٹ کے اوپر قاضی فائزی صاحب، دیکھیے بہت سینئر سپریم کورٹ کے ججز کا ایک یہ بینچ تھا۔ اگر یہ حکومت کہتی ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ کا بہت احترام ہے، ہمیں ججز کا ججمنٹ کا بہت احترام ہے، تو میرے خیال میں
ٹھیک ہے فواد چودھری صاحب نے دو بہت اہم باتیں کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ حکومتوں کو اس طرح کے ریفرنسز کرنے نہیں چاہیے, وہ تو خیر یہ کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں اور بڑے سینسیبل انسان ہے اس لیے, لیکن پتہ نہیں کیوں حکومت شاید سینسیبل لوگوں کی بات نہیں مانتی اپنی حکومت کے اندر. دوسرا انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب اور صدر صاحب جو ہیں وہ وکیل نہیں ہیں, لیکن جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ اٹارنی جنرل, پھر جو ARU کے ہیڈ ہیں اور لا منسٹر, وہ تو تینوں وکیل تھے نا, انہوں نے مشورہ دیا. تو اگر اس حکومت کو تھوڑا سا بھی احترام ہے سپریم کورٹ کا, تو یہ ان کا اخلاقی اور قانونی جواز بنتا ہے کہ یہ جو لوگ, اب اٹارنی جنرل صاحب تو خیر نہیں رہے, مطلب تبدیل ہو گئے, جو باقی دو ہیں ان کو تو ان کو ہٹا دینا چاہیے, یا ایٹ لیسٹ کہنا چاہیے کہ آپ لوگ چلے جائیں. کیونکہ بات یہ ہے کہ پھر اتنے سخت الفاظ ان کے بارے میں استعمال ہوئے, انہوں نے اگر مسلیڈ کی ہے اور اگر مسلیڈ ہوئے ہیں صدر صاحب, تو پھر ذمہ داری کہیں نہ کہیں تو آنی چاہیے نا. اتنے بڑی ایک آئینی, اور اس طریقے سے ہو گیا کہ جیسے ایگزیکٹو ورسز جوڈیشری ہو رہا تھا, یہ اس طریقے سے لگ رہا تھا کہ حکومت ورسز جوڈیشری ایک چیز ہوگی تھی, اتنا زیادہ محاذر ہے یہ وہ والا بن گیا تھا. تو کسی کو تو ذمہ دار ٹھہرائے نا, کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بس ٹھیک ہے ججمنٹ آ گئی تو ہم نے اس کے اوپر کوئی ریئیکٹ ہی نہیں کرنا. کوئی تو ریئیکشن حکومت کی طرف سے آنا چاہیے میرے خیال میں, یہ اخلاقی اور قانونی دونوں رواج بن. ٹھیک ہے فواد چودھری صاحب, ریئیکشن آئے گا حکومت کی طرف سے؟ مطالبہ کیا جا رہا ہے مختلف حلقوں کی طرف سے, نہ صرف وزیر قانون بلکہ صدر مملکت کے استعفے کا بھی. دیکھیں نا, ریئیکشن تو سپریم کورٹ کا ریئیکشن کی نہیں ہے. سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ حتمی ہے. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں جو چیزیں لکھ دی ہیں ان کے اوپر عمل درآمد ہوگا, اور ان کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ لازمی طور پہ ہوگا. انہوں نے جو باتیں امپورٹنٹ لکھی ہیں ان میں کیا لکھا ہے کہ آپ کا جو ریفرنس ہے وہ انہوں نے کویش کر دیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو FBR ہے وہ اپنی کارروائی جاری رکھے, سپریم جوڈیشل کونسل کو وہ اپنا رپورٹ بھیجے, اور سپریم جوڈیشل کونسل میرٹس کے اوپر اس کا جائزہ لے کے کاروائی کرے. ہاں, ایک وہ فردوس شگوان صاحبہ کے اوپر انہوں نے کنٹیمپٹ کا کہا ہے, وہ میجورٹی ججمنٹ میں وہ انہوں نے کہا ہے, وہ ظاہر سپریم کورٹ اس کے لیے بینچ بنائے گی اور وہ اکارڈنگلی چلے گا. باقی تو ہے انہوں نے تو کہہ دیا کہ ریفرنس مینا فائدے نہیں ہے. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جلدی جاتے ہوئے ایک سوال ایک جواب دے دیں. آج آپ نے اعلان کیا ہے جی پاکستانی نیٹ فلکس ایک فورم آپ لوگ انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں اسی طرز کے اوپر, لیکن پیمرا کو ساتھ آپ نے کہا ہے وہ گائیڈ لائنز دے گا. تو پیمرا تو پہلے ہی کافی فورمز کے اوپر متنازع مواد کے اوپر آبجیکشن اٹھا رہا ہے, بین کر رہا ہے. ممکن ہو پائے گا پروڈیوسرز آپ پر اعتماد کریں گے اس طرح سے کنٹینٹ کریشن کے لیے؟ ایگزیکٹلی میں نے پیمرا کو یہی بات کری ہے کہ اگر تو آپ نے وہ گائیڈ لائنز رکھنی ہے جو ہماری لوکل ہے تو پھر تو آپ زحمت ہی نہ کریں. پھر تو لوگ دیکھیں نا دبئی میں, سنگاپور میں, جاپان میں بنا کے تو پاکستان کا کانٹینٹ وہاں سے اپلوڈ کر لیں گے. لیکن یہ جو سینسرشپ ہے نا, یہ ویسے ہی 2-3 سال میں ایبسلیٹ ہو جانی ہے, بیکاز انٹرنیٹ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا. تو یہ جو ہمارا راستہ ہے ہر ایک کو بین کرنے کا اور یہ کرنے کا, یہ چیزوں میں وقت ضائع کرنے والی بات ہے. اور میرے نظر میں پیمرا جو ہے اس کو میں موقع یہ دیا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر شروع کرنا چاہتے ہیں, تاکہ دیکھو پرابلم یہ نہیں ہے پیمرا کی گائیڈ لائن پہ, پرابلم یہ ہے یہ نیٹ فلکس ہے, امیزون ہے, یہ پاکستان میں ان کے آفیسز نہیں ہوتے, یہ ٹیکس کے بغیر پاکستان میں یہ چل رہے ہیں. تو اگر آپ نے ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے تو آپ کو پھر ان کی جو کانٹینٹ ڈیمانڈز ہیں وہ ان کی پوری کرنی پڑیں گی. آپ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی گائیڈ لائنز بنائیں اور اپنے ایک جو ہے وہ اس کو بڑی. لیکن فواد چودھری صاحب اس وقت تو جو پلیٹ فارم آپ جس طرح کا پرووائڈ کرنے کا کہہ رہے ہیں اس میں تو مسئلہ یہ ہے نا کہ کانٹینٹ کریشن بیسکلی, جیسے ابھی دیکھیں سرمد کھورسد صاحب بلکہ مصطفیٰ نواز صاحب ہمارے ساتھ اسی کمیٹی میں موجود تھے, انہوں نے کتنی جدوجہد کی ایک مووی بنانے کے لیے, اس کے بعد آپ نے اس کو غیر اخلاقی مواد کے اوپر بین کر دیا, اتنے مہینے بعد اس کا بین ختم ہوا اور اس کے بعد کورونا ہو گیا. تو اس طرح سے کون پروڈیوسر کرے گا اعتماد اور بنانا چاہے گا کانٹینٹ؟ نہیں, اس میں 55% تو فورن کانٹینٹ آئے گا نا. ہم تو دیکھو نا پلیٹ فارم دے رہے ہیں, ہم تو ٹیکنالوجی دے رہے ہیں, پلیٹ فارم دے رہے ہیں, اور میرے خیال میں اس میں انٹرنیشنلی تو چلے گا نا. آپ پاکستان میں بین کر دیں, باہر تو چل رہا ہوگا نا پوری دنیا. پاکستان میں میرا نہیں خیال ویسے یہ بین کریں گے, اور جتنی جلدی ہمیں عقل آ جائے اتنا اچھا. ٹھیک ہے جی, اسی نوٹ کے اوپر ہم اپنا پروگرام کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ سے پیر کو ملاقات ہوگی نئے سوالات. اب بہت خیال رکھیے گا.